बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अब्बास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, और हर दिल अज़ीज़ अयाज सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अयाज सिद्दीकी साहब हाफिज़ भी हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है दुआ। दुआ क्यों कबूल नहीं होती या क्यों डिले हो जाती है, जो दुआ कबूल नहीं होती उसकी क्या वजह है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, दुआ कबूल करने के लिए क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अयाज सिद्दीकी साहब, वालेकुम कैसे सलाम। मिजाज है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप भी अपने इर्द गिर्द लोगों को ये सुनते होंगे कि हम बड़े अरसे से एक दुआ कर रहे हैं, लोगों के मसाइल हैं, लोगों की कुछ परेशानियां हैं आपके पास, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में मूव करते हैं, तो लोग कहते हैं ये दुआएं कबूल नहीं होती, या मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें कि दुआ हमारी कबूल कर दे, या हमें कोई ऐसा बाबा मिलवा दें जो हमारे लिए दुआ करे और वो कबूल हो जाए। क्या बताएंगे आप सर? जी, सबसे पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ कि इस फ़िलासफ़ी को समझने की ज़रूरत है कि दुआ है क्या। जी दुआ अपने रब करीम के हुज़ूर इल्तिजा करने का नाम है, अपनी मुनाजात पेश करने का नाम है, और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को कायम करने का नाम है। जब हम अपने रब से अपना ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं और उसके बाद उसके हुज़ूर दुआ गो होते हैं, तो पहली बात तो इसको बहुत अच्छे तरीक़े से समझ लेनी चाहिए जी। कि दुआ तो 100% कबूल होती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि दुआ कबूल नहीं होती या दुआएं कबूल नहीं होती। तो ये तो अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है कि तुम मुझसे मांगो, जी मैं तुम्हें अता करूँ। फिर इसी तरीक़े से दूसरी जगह फरमाया, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं तो आप कहिए कि मैं बहुत करीब हूँ। अल्लाह सुनता है, और कितना करीब हूँ। फिर इस बात की भी वजाहत की, उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, कि मैं पुकारने वाले की पुकार को जवाब देता हूँ। अच्छा। जब अल्लाह ख़ुद कह रहा है तो हमें इस बात पर यकीन कामिल होना चाहिए कि जो अल्लाह कह रहा है वो सही है और ऐसा ही है, तो दुआएं तो कबूल होती हैं। अब बात ये आ जाती है कि हम दुआ मांगते कैसे हैं, दुआ का तरीक़ाकार इख्तियार कैसे करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे बचपन में मुमकिन है आपने भी किया हो कि कॉन्वेक्स लेंस को लेकर जब हम उसको सूरज की शुआओं के सामने रखते थे, बचपन में करते थे। जी जी बिल्कुल, और हम उससे उस कॉन्वेक्स लेंस से हम उस पेपर पर जो है वो आग जल जाती थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो सिर्फ इसी वजह से होता था कि जब उसका फोकस प्रॉपर हो जाता। इसी तरीके से जब हम अपने रब के साथ ताल्लुक़ उस फोकस पर जाकर करते हैं तो वो आग लगना तो क्या, ये हमारे मन की हर हाजत पूरी हो जाती है। अच्छा, ताल्लुक़ की बात की आपने, मुझे 2-3 तरीके बताएं कि खुदा के साथ इंसान ताल्लुक़ कैसे बना सकता है। देखिए, ताल्लुक़ तो इंसान का रब के साथ है ही है। अच्छा। अब ये है कि और चाहे वो कोई भी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो। देखें, यहाँ पर यही जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, वइज़ा सअलक इबादी, जी, कोई भी बंदा, यहाँ पर ये नहीं कहा कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का डिफरेंशिएट नहीं किया। सही। इसी तरीके से उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी में भी यही कहा है कि जब भी मुझे पुकारता है, अल्लाह यही कहता है मैं उसका जवाब देता हूँ। ठीक है। तो जब अल्लाह अपने बंदे की हर बात का जवाब देता है तो यकीनी तौर पर वो कबूल भी करता है। अब बात यह है कि हम लोग दुआ करने के मामले में हम अल्लाह से अपनी चाहत को पूरा करने के चक्कर में रहते हैं। जी बिल्कुल, तो हर इंसान तो चाहता ही है कि उनकी ख्वाहिशात हैं, वो चाहते हैं मेरी ख्वाहिशात पूरी हों। हाँ, अब सिर्फ बात समझने की ये है जी कि ख्वाहिशात तो अल्लाह ताला इंसान की पूरी कर ही देता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो ख्वाहिशात इंसान के लिए मुफीद नहीं होती। वो खल्लाक़ अज़ीम है, वो उसने हमारी तख्लीक़ की है, वो जानता है कि कौन सी चीज़ बेहतर है हमारे लिए और कौन सी नहीं। और वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जब बंदा अपने रब से दुआ मांगता है तो दुआ के 3 तरह के इम्पैक्ट आते हैं। जी जी। एक तो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो गई, आपने जो ख्वाहिश की वो आपको हसूल हो गई। ठीक है। दूसरी ये कि आपका जो है उसमें रख दिया गया फ्यूचर में कि वो फ्यूचर में क्रेडिट हो गया आपका। जी जी, वो क्रेडिट हो गया।
اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مصیبت سے بچا لیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جو کریڈٹ ہو گیا تو جب قیامت کے روز انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا جی. تو اس وقت وہ سوچے گا یہ اتنا کچھ تو میرے اعمال نامے میں آتا نہیں ہے, ہاں. اتنا تو میں نیک نہیں تھا. تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں کہ جو تم مانگتے تھے اور سمجھتے تھے کہ پوری نہیں ہوئی. تو جب وہ بندہ اس کے اجر کو دیکھے گا تو اس وقت یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہیں اور قبول نہ ہوتی. صحیح صحیح. تو اس لیے دعائیں تو ہر صورت میں انسان کی قبول ہوتی ہیں. اب دعا مانگنے کے طریقہ کار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ طریقہ کار کیا اختیار کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، پہلے ہم نے اپنی آہوزاری اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں. جب تک ہم آہوزاری نہیں کریں گے تو وہ ماں بھی بچے کو دودھ اسی وقت پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے. اور جب جتنا شدت کے ساتھ روتا ہے اتنی شدت کے ساتھ ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے، سارے کام چھوڑ چھاڑ، جتنا بھی امپورٹنٹ کام ہو چھوڑ چھاڑ فوراً جو ہے وہ بچے کی طرف لپکتی ہے. اچھا، اس میں ذرا بتائیں کہ مقام اور جو مقام ہے اس کا کتنا کردار ہے دعا کی قبولیت میں؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں داتا صاحب جا کے دعا مانگتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں مدینہ میں جا کے مانگوں گا، مکہ میں جا کے مانگوں گا، یا کسی بزرگ کے پاس جا کے دعا کرواؤں گا، یا اپنے پیرنٹس سے دعا کرواؤں گا. یہ بھی تو ہے نا کہ زمان اور مکان کی بھی جو ہم تھوڑی سی قید لگاتے ہیں دعا کے لیے، اس کے بارے میں بھی بتائیں کیا ہے؟ دیکھیں، دعا جو ہے وہ دراصل ایک کیفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے. دعا الفاظ کا نام نہیں ہے. الفاظ تو ہم بول دیتے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے جگہوں کا، جس جگہ پر ہم جاتے ہیں جی. ہمیں دیکھیں دعا جب آپ کہیں بھی بیٹھ کر کریں تو دعا تو پہنچتی ہے. وہ قرآن پاک میں ہے سورۃ مجادلہ میں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے گفتگو کر رہی تھی، مجادلہ کر رہی تھی. وتجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، آپ سے شکایت کر رہی تھی اللہ سے. واللہ یسمع، اللہ سننے والا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جہاں بھی جب بھی دعا کی جاتی ہے تو دعا تو سن لی جاتی ہے، لیکن جہاں تک مقام اور وقت کا تعین ہے، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر قبولیت فوری طور پر ہو جاتی ہے، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں ان کی اپنی برکات ہوتی ہیں، اور وہاں پر انسان کا جو لیول ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیویٹی کا وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور اس بڑھنے کی صورت میں انسان پھر وہ سمجھتا ہے پرابیبلٹیز بڑھ جاتی ہیں پھر، اور وہ دعاؤں کی قبولیت جو ہے اسے وہاں پر زیادہ ریئلائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی ایک میں نے آیت کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں کہ تم جتنی کوشش کرو گے تمہیں اتنا دیا جائے گا. کہ اس کا مفہوم ہے اِنَّ مَا لیس للانسان الا ما سعی. جی آیت ہے بالکل. انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. جی. تو یہ پھر جو کوشش کا جو ہم نے رکھا ہوا ہے، خدا نے جو کوشش کا جو ایک سمجھیں آرڈر دیا ہے، آرڈر ہی ہے نا، قرآن کی تو ہر آیت آرڈر ہے، تو یہ تو پھر آرڈر ہو گیا نا کہ تم کوشش کرو گے تمہیں حاصل ہو جائے گا. یہ دعا کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے آپ کوشش، ہم اصل میں اپوزٹ چلتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا واقعہ کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 جو اویلیبل صحابہ کرام موجود تھے ان کو لے کر پہلے پہنچ گئے. یہ نہیں کیا کہ وہیں پر سجدہ ریز ہونا شروع ہو گئے. وہ کنیکٹیویٹی اللہ کے ساتھ تو رہتی ہے، لیکن پہلے اپنی پوری کوشش کی. جو کچھ حربی سامان موجود تھا لے کر وہاں پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچ گئے اور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، پھر اللہ سے دعا مانگنی شروع کی. کہ آخر اتنا لمبا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اٹھ جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پھر سیدھی کی. تو اس لیے پہلے ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، پھر اللہ سے دعا گو ہونا کہ اے پروردگار عالم، جو میرے بس اور اختیار میں تھا وہ میں نے پورا کام کر دیا، ٹھیک ہو گیا. اب یا اللہ یہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، اگر یہ میرے حق میں بھلا ہے تو
مجھے عطا فرما دے۔ بس آخری سوال اس میں میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، طارق جمیل صاحب کا میں ایک دفعہ بیان سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ دعا، ہم کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں ہر کسی کو، پیرنٹس کو، بابوں کو، اپنے دوستوں کو، وہ کہتے ہیں دعا کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کچھ اپنی زندگی میں ایسا عمل کریں کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے دوست احباب آپ کے لیے دل سے دعا کریں۔ جی مولانا طارق جمیل صاحب بڑے آدمی ہیں، اور حقیقتاً وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ تو میرے والد صاحب بھی ہمیں اکثر یہی بات کرتے تھے، جی کہتے بھائی یہ بات تم کیوں کہتے ہو کہ ہمیں میرے لیے دعا کرنا، تو تمہارا کیا خیال ہے ہم دعا نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں بھائی، لیکن تو عمل ایسے کرو کہ دعا جو ہے وہ ہمارے دل سے خود سے نکلے۔ صحیح اور حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب وہ پیرنٹس کے دل سے دعا نکلتی ہے، ماں کی دعا ہوتی ہے، والد کی دعا، اور ہاں ایک بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ قرآن پاک میں ہم لوگ اکثر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ماں کی دعا، یہ نو ڈاؤٹ کہ ماں کی دعا تو ہر وقت بچے کے ساتھ رہتی ہے، جی، لیکن قرآن پاک میں جو تذکرے موجود ہیں وہ باپ کی دعاؤں کے ہیں۔ اور باپ کو ویسے بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ہم دعاؤں کے حوالے سے اور برکت اور اس کے حوالے سے۔ وہ اس لیے کہ باپ دعا کبھی کبھار کرتے ہو، جب کرتے ہیں تو بڑے دل سے کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جی معاملہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ گریہ ازاری کرتے تھے۔ ہاں وہ پہلے بات یہ رہ گئی کہ اللہ کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو گریہ ازاری کر کے پیش کرنا ہے۔ اوکے، وہ جس طرح جسے کہتے ہیں نا کرلانا، جی جی، جب بندہ کرلاتا ہے، ایک میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، یہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اور اس میں اپنے آپ کو انتہا درجے کا ہیوملیٹ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا ادنا غلام ہوں، وابن عبدک، میرا والد بھی تیرا ادنا غلام ہے، وابن امتک، میری والدہ بھی تیری ادنا کنیز ہے، ناصیتی بیدک، یہ میری پیشانی جو ہے وہ تیرے قبضہ و قدرت میں ہے، ماضٍ فی حکمک، جو کچھ بھی میرے لیے ہو رہا ہے وہ تیرے حکم کے ساتھ ہے، عدل فی قضاؤک، اور جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ عین میری مطابق ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد پھر یہ ساری آہوزاری کرنے کے بعد پھر دنیاوی مال و زر نہیں مانگتے، اسألک، پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں ان تمام ناموں کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو بھی تو نے اپنے لیے پسند فرمائے، صحیح، او انزلتہ فی کتابک، یا کسی بھی کتاب میں انہیں نازل کیا، او انزلتہ او علمتہ احد من خلقک، اور یا اپنی تخلیق میں سے کسی کو بھی وہ تو نے نام عطا کیا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ ایسی جگہوں پر موجود ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے ابھی تک، صحیح، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یہ قرآن جو ہے یہ میرے دل کی ٹھنڈک بنا دے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اور میرے دل کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور اس کی وجہ سے میرے غم کو دور کر دے، وذہب ہمی، اور میری تفکرات کو مجھ سے دور کر دے۔ صحیح، جب ہم اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وہ کرلانے کے ساتھ، اور اپنے آپ کو انتہائی اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو، صحیح، دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، جی، کیا خوبصورت شعر، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، جب ندامت بھرے آنسو انسان کے اللہ کے حضور نکلتے ہیں تو اللہ کی شان کریمی ایسی ہے کہ انہیں خالی پانی آنکھ سے نکلا ہوا نہیں سمجھتی، بلکہ وہ تو موتی بن کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اس پورے موضوع سے یہ سمجھاؤں کہ خدا آپ کی بات ہر وقت سن رہا ہے، اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن دعا کے لیے پہلے آپ کو جو کوشش ہے اور جو آپ نے اپنی ایفرٹ ہے وہ کرنی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ سفر کرنے کی توفیق دے، علم حاصل کرنے کی توفیق دے،
اور بہت اچھے جو لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو ملوائے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.